जब आप किसी भी पेशेंट से मिलते हैं जो ज़ेर इलाज है, तो सबसे पहला सवाल जो एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि मुझे क्यों दाखिल कराया। तो घर वालों को इसका मंतक और दलील के मुताबिक अच्छा जवाब देना चाहिए। उसके लिए हर मुलाकात से पहले 12 इंच बाई 12 इंच का एक कागज़ होता है जिसके ऊपर एक परफॉर्मा होता है कि आपने कैसे वो बात बयान करनी है जो आपके मरीज को मुतमिन करे कि उसे क्यों दाखिल कराया। मिथ की बात आप कर रहे थे। मिथ का जो लफ्ज़ है ये यूज़ किया जाता है उन बातों के बारे में जिन्हें माजी में दुरुस्त समझा जाता था लेकिन हाल में पता चला कि वो दुरुस्त नहीं है। इसको मिथ कहते हैं। यानी जो चीज़ माजी में दुरुस्त समझी जाती थी और हाल में पता चला कि वो तो दुरुस्त नहीं है, उसको मिथ कहते हैं। तो कोई कह रहा था कि ट्रीटमेंट इज़ ए मिथ, तो ट्रीटमेंट को तो माजी में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं समझा जाता था। माजी में ट्रीटमेंट को क्या समझा जाता था? करेक्टर डिफेक्ट। और तकरीबन पनिशमेंट भी। रवायत ये है कि ख़ानदान में कोई भी अगर नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको दूर भेजने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं कि किसी तरीके से ये हमसे दूर हो जाए। आपको पता है कि अभी भी मुआशरे में अक्सरियत फैमिलीज अपने मरीज से नाता तोड़ लेती, उसको घर आने की इजाजत नहीं होती, मासवा कभी कभार। ये अभी भी पक्का है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में कि अक्सरियत मरीजों को आखिरकार घर से सड़क का सफ़र करना पड़ता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि आखिरकार सड़क पे बंदा पहुंच जाता है या जेल पहुंच जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि घर वाले रखना नहीं चाहते और मरीज रहना नहीं चाहता। और ये जो म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी है कि घर वाले रखना नहीं चाहते, मरीज रहना नहीं चाहता, इसके नतीजे में बहुत सारे पेशेंट सड़क पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो उस कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो दर्द दिल रखने वाली फैमिलीज से आते हैं जो अपने मरीज को रिक्लेम करना चाहते हैं, यानी उसको दोबारा हासिल करना चाहते, उसके लिए वो हर काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो दुनिया में कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे कई पेशेंट्स जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं वो मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से इलाज के लिए वालिदैन के हमरा या उनके ज़रिए पहुँचे। नशे की बीमारी के इलाज में कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल पर बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नशे की बीमारी में ये छुपाना रिश्तेदारों से, लोगों से कि हमारा मरीज नशे की बीमारी में है या इलाज में से गुजरा है, लोग बहुत ज़रूरी समझते हैं छुपाना, और ये बताना बहुत ज़रूरी है। इस खौफ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिश्तेदारों से और लोगों से ये छुपा रहे होते हैं अपने मरीज का मामला, तो आपके सारे फैसले इस छुपाने के ताबे हो जाते हैं। यानी जब आप छुपा रहे होते हैं तो फिर आप फैसले इस तरह करते हैं कि अगर तो छुपाना कायम रहेगा तो ये कदम उठाएंगे, अगर बात जाहिर हो जाएगी तो फिर हम ये कदम नहीं उठाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज किसी बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी ये मजबूरी हो कि उसने बताना नहीं है और उसको किसी टीका लगने की ज़रूरत हो और टीका लगाने से बात निकलती हो तो टीका लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अगर उसने डॉक्टर के विजिट पे जाना है और घर मेहमान आ गए तो वो डॉक्टर के विजिट पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब हमें छुपाने की मजबूरी लाहक होती है तो हमारे फैसले इसके ताबे हो जाते हैं कि हमने इलाज को लेके आगे कैसे चलना है, जब छुपाने की मजबूरी बन जाती है। यहाँ पे जो वालिदैन आते हैं वो बहुत दर्द दिल वाले होते हैं और वो बड़ी दूर से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके बहुत इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। उनकी बड़ी शदीद तमन्ना होती है कि किसी तरह हमारा प्यारा जो है वो वापस हमारी ज़िंदगी में सही सलामत आ जाए। लेकिन अगर हम उन्हें कहें कि इसके लिए एक टीका है जो इसको लगना ज़रूरी है और वो टीका ये है कि आप इस मामले को छुपाने से बाज आ जाएं, इस मामले को छुपाने से बाज आ जाएं, तो समझें कि फिर ये एक टीका है
جو کہ اس کو لگے گا جس سے اس کو شفا ملے گی. اچھا اس بارے میں آج بھی ہم ڈائریکٹرز میٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ ہم بہت کوششیں کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اپنی کوششوں میں زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں وہ چھپانے کا ایلیمنٹ چلتا ہی رہتا ہے. ابھی کل ہی ہمارا ایک پیشنٹ چھٹی کر کے گیا ہے تو میں نے 2 گھنٹے ان کے والد کو یہ بات سمجھائی کہ آپ یہ چھپانے کا جو خوف ہے اس سے نکل آئیں، لیکن وہ 2 گھنٹے کے بعد بھی تقریباً عملی طور پر قائل نہ ہو سکے مجھ سے. میں نے ان کو بڑی آپشنز دی، بڑی باتیں کی، کیونکہ وہ ری ہیب سے بچہ جا رہا تھا سیدھا لاہور سے کچھ فاصلے پہ کسی شہر میں، جہاں اب کوئی شادی ہونی ہے دسمبر کے مہینے کے آخری دنوں میں، اور سارا خاندان اس شادی کے لیے وہاں اکٹھا ہے، اور وہ بچہ ری ہیب سے شادی کے ماحول میں جو کہ ابھی کافی دنوں بعد ہونی ہے وہ چلا گیا ہے. اور اس شہر میں سب یہ سوچ رہے ہیں کہ والد صاحب جو جا رہے ہیں لاہور، یہ ایئرپورٹ پہ اس بچے کو لینے جا رہے ہیں جو کہ امریکہ سے لینڈ کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب وہ بچہ پہنچے گا اپنے رشتہ داروں کے جھرمٹ میں، جہاں 2-3 ہفتے کے بعد ایک شادی کا قصہ سٹارٹ ہے جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سارا خاندان جمع ہوا ہے، تو ہر کوئی اس بچے سے کیا پہلا سوال کرے گا؟ فلائٹ کیسی رہی؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ اور یہ بات تقریباً کتنے لوگ پوچھیں گے کہ فلائٹ کیسی رہی؟ ہر کوئی پوچھا اچھا اور سناؤ پھر فلائٹ کیسی رہی، سفر کیسا رہا؟ تو یہی وہ جواب دے گا کہ فلائٹ بہت اچھی رہی. اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ ایجوکیشن کی سناؤ، تو وہ کیا جواب دے گا کہ بس آخری سمیسٹر رہ گیا. یہ باتیں باقاعدہ ہو چکی ہیں، آخری سمیسٹر رہ گیا. یہ باتیں جب ہوں گی تو کتنی دیر بعد اس کو محسوس ہوگا کہ سچ مچ میں ویلنگ ویز سے واپس نہیں آیا، میں فلائٹ کر کے آیا ہوں 16 گھنٹے کی اور میرا آخری سمیسٹر چل رہا ہے. اور سناؤ پھر حالات کیسے؟ حالات A1 ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک بات بار بار منہ سے بندہ بولتا ہے تو اس کو خود بھی اس کا یقین آنے لگتا. انسان ایسا ہے کہ وہ اگر ایک بات بار بار بولتا ہے تو اس کو بھی یقین آنے لگتا ہے، ایک بات بار بار سنتا ہے تو اس کا بھی یقین آنے لگتا ہے. ابھی مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ پاکستان رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں ہے، یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ کتنے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے ہمارے ملک؟ حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہدایات دے دی ہیں کہ کسی بھی بندے نو اس وجہ نال باہر نہ جان دیو کہ وہ ویزا ہے، کسی نہ کسی بہانے انہوں واپس بھیجو. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی نہیں پتا؟ اچھا یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بندے کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہے، اس کے پاس ویزا بھی ہے، ہر چیز ہے، وہ ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 26-27 سال کا لڑکا جو کہ مڈل کلاس کا لگتا ہے، یہ واقعی عمرہ کرنے جا رہا ہے یا واقعی یہ کوئی وہاں ٹکنے جا رہا ہے یا یہاں کیا کرنے جا رہا ہے، آخر یہ ازبکستان کیوں جا رہا ہے یا کسی بھی ملک میں کیوں جا رہا ہے. تو وہ سوال جواب شروع کرتے ہیں، اور اگر وہ سوال جواب نہیں دے سکتا تو اس کو کہتے ہیں چلو واپس. تو یہاں یہ حالات ہو گئے کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ سچ لگنے لگتی ہے، خاص طور پر جو بات ہم خود کہتے ہیں وہ بہت زیادہ سچ لگنے لگتی ہے. میں نے ان کو کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو پھر کیا جواب دینا چاہیے. جب پیشنٹ آیا تو اس کو میں نے پوچھا کہ اچھا اگر آپ کو کوئی پوچھے گا تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو اس نے بے جھجک کہا میں ری ہیب سے آیا ہوں. پیشنٹ نے کہا کہ میں بولوں گا کہ میں ری ہیب سے آیا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا وہ کوئی پوچھے کہ بھائی تم ری ہیب کیوں گئے؟ تو اس نے کہا میں بتاؤں گا کہ میں ڈرگز میں پڑ گیا تھا، میری زندگی خراب ہو گئی تھی، میری ایجوکیشن خراب ہو گئی تھی، تو میں اپنی زندگی بنانے گیا تھا. یہ اس کا خیال تھا. لیکن والد صاحب کا خیال تھا کہ نہیں، برادری میں ناک کٹ جائے گی یا اس طرح کے خیالات کچھ تھوڑے بہت چل رہے تھے. تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں اگر آپ گولڈن آپشن نہیں لینا چاہتے تو سلور آپشن لے لیں. سلور آپشن یہ تھی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی فلائٹ کیسی رہی تو آپ نے جواب دینا ہے کہ اگر آپ اس بارے میں نہ پوچھیں تو میں مشکور ہوں گا. یہ سلور آپشن ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے، صحیح جواب نہیں دینا چاہتے، تو آپ اسے کہہ دیں کہ مہربانی ہوگی اگر آپ اس معاملات پہ بات چیت نہ کریں. یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہوتا رہے، کیوریس ہوتا رہے، لیکن جان تو چھٹ گئی نا. اچھا تو ہم نے کہا کہ اچھا پہلے آپ گولڈن آپشن لے لیں. گولڈن آپشن یہ ہے کہ فلائٹ کیسی رہی؟ تو آپ جواب دیں کہ کون سی فلائٹ؟ میں تو ریہیب سے آیا ہوں. کہتے ریہیب میں کیوں گئے تھے؟ کہتے جی وہ میں ڈرگز میں پڑ گیا تھا تو میرا برا حال ہو گیا تھا، تو والدین نے مہربانی کی کہ مجھے علاج کے لیے بھیج دیا. پھر اچھا اور پڑھائی کی سناؤ؟ وہ لگا کہ پڑھائی جو ہے وہ بھی میری خراب ہو گئی ہے، تو اب میں نئے سرے سے پڑھنے کا سوچ رہا ہوں. تو کہتے اچھا نشہ کیڑا کیڑا کیتا
سی. تو اب وہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اس بارے میں زیادہ نہ کرے دیں, میں مشکور ہوں گا آپ کا. اسے پھر سلور آپشن کہیں گے, تاکہ اگر کوئی بندہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا لپیٹ دیں. لیکن ایک جھوٹ بولیں گے تو کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی وہاں کچھ 5-6 لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ یہ ریہیب میں ہے, جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں. پتہ نہیں سب کو پتا ہے کہ نہیں, لیکن اگر ایک چاچے کو اور ایک تائے کو پتا ہے اور ایک ماموں کو اور ایک خالہ کو پتا ہے, ویسے تارا خیال ہے سب لوگ پتا ہے. اچھا اب وہ اگر پوچھتا ہے کوئی تو وہ چچا تایا کو جواب دے جس کو پتا ہے, یا خالہ ماموں کا جواب دے جن کو نہیں پتا. اب ایک بندہ کیا کرے جو تازہ ریہیب سے گیا ہے, تو وہ کیا جواب دے؟ وہ چچا تایا کو ذہن میں رکھ کے جواب دے جن کو پتا ہے, یا ماموں خالہ کو ذہن میں رکھ کے جواب دے کہ جن کو نہیں پتا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جو فیملیز بہت کچھ بھی سیکھتی ہیں نا, وہ بھی اپنے مریض کو 70-75% مریض سمجھتی ہیں, باقی وہ بھی نہیں سمجھتے. سلپ آف دی ٹنگ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے مریض نہیں سمجھتے. کسی کو مریض نہ سمجھتے ہوئے اس کا علاج کرنا یا کرانا اتنا کارآمد نہیں ہو سکتا. میں نے انہیں مثال دی کہ کئی دفعہ کسی کے ساتھ تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ بائسڈ ہے. اگر ہم دلی طور پر کسی سے بائسڈ ہوں کسی خاص وجہ سے, تو کیا ہمارا رویہ مسلسل اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ بظاہر اچھا رویہ رکھیں, باڈی لینگویج کا فرق آ جائے گا. ہوتا ہے نا, جیسے کئی ہوتا ہے کہ جیسے ساس بہو کا رشتہ ہے, ایک بائسڈ رشتہ ہے, تو بہو کتنا بھی عزت کرنے کی کوشش کرے تو ساس کوئی شکایت ہوتی ہے نا. مطلب وہ ساس کی اکثر شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی بہو میں سلام نہیں کر دی. سسا نو سلام دا بڑا شوق ہوتا ہے. ان بہو سلام کر دی ہے, لیکن بہو سلام اس طرح کر دی ہے کہ منہ ادھر کر کے السلام علیکم. تو مجھے بتائیے کہ ساس کیا کہے گی کہ نہیں اسلام کی؟ تو کہتے میں تو کیتا تسی سنیا ہی نہیں. کو بائسز انسان کو کمیونیکیشن گیپ پیدا کرتے ہیں. اچھا اب یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ بھی گوگل سے چیک کر لو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چیک کر لو, سرکاری ویب سائٹس امریکہ کی ہیں وہاں سے چیک کر لو, یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے چیک کر لو, ولنگ ویز کی ویب سائٹ سے چیک کر لو, کہیں سے بھی چیک کر لو, اٹ از اے مینڈیٹری تھنگ. یہ ہمارا شوق نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسا رویہ رکھو, یہ ایک لازمی ضرورت ہے علاج کی. اچھا کئی دفعہ ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی علاج کیسا چاہیے, کسی بھی پیشنٹ کو, اس کی فیملی کو ہم پوچھتے ہیں کہ علاج کیسا چاہیے, تو آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ علاج A1 چاہیے, تو پھر آپ کی کوششیں بھی تو A1 ہونی چاہیے نا. ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ علاج شروع ہوتا ہے پر یہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو بہت بری لگتی ہے, اور ہمارے لیے بھی کوئی یہ بہت قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کے سروس پرووائڈر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج شروع ہوتا ہے اور ہمیشہ جاری رہتا ہے. پر سچ یہی ہے, اس دوران کوئی جلدی یا کوئی دیر سے نشہ چھوڑتا ہے, کوئی جلدی یا کوئی دیر سے سدھرتا ہے. کب کوئی نشہ چھوڑتا ہے, کب کوئی سدھرتا ہے, اس کا پہلے سے طے شدہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اب آپ سن رہے ہیں کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور اس پہ میں فخر نہیں کر سکتا, یا کر سکتا ہوں. فخر تو میں اس چیز پہ کر سکتا ہوں کہ لو جی یہ گولی کھاؤ تو فٹافٹ ٹھیک ہو جاؤ, میجک پل, یہ شربت پیئیں تو بس پھر آپ کا رنگ لال ہو جائے گا, یا کوئی ایسی بات. تو میں جو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی علاج شروع ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے, اس دوران لوگ نشہ بھی چھوڑتے ہیں اور اچھے انسان بھی بنتے ہیں, پر اس کا کوئی ٹائم فریم میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس صرف ایسے ایفرٹس ہیں, ایسے طریقے ہیں جو کہ معاون ثابت ہوتے ہیں کہ جلد ہی کوئی نشہ چھوڑ دے اور جلد ہی کوئی اچھا انسان بن. کیونکہ نشہ کرتے کرتے انسان میں بہت کردار کی چیزیں جو خراب والی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. نشہ کرنے سے پہلے نہیں, نشہ کرنے کے بعد, خصوصاً جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے تو کردار میں کچھ منفی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو نشہ چھوڑنا ہوتا ہے اور کردار میں ان منفی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے. اب کوئی بندہ کتنی دیر میں نشہ چھوڑتا ہے اور کتنی دیر میں وہ کردار کی خامیوں سے جان چھڑاتا ہے, اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا. وہ کل پرسوں جو انگلینڈ سے پیشنٹ آئے ہیں وہ نیچے نہیں ہے, یہ جن کو میں نے ابھی بلایا ہے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ تسی چھڑا لو گے پھر میرا نشہ. میں کہ نہیں, ہم نہیں چھڑا سکتے. کہتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم آپ سے دوستی ڈالیں گے. کہتا میں تھوڑے نال دوستی کرنا ہی نہیں چاہتا. میں کہا تھوڑا پروگرام ہے, میرا پروگرام ہے دوستی کا. میں نے کہا میں تو کرنا چاہتا ہوں نا. اس کا مطلب ہے کہ میں جو پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں اس میں کامیابی کے 50% امکانات ہیں. یعنی اگر میں
کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور وہ نہیں کرنا چاہتا, میں 100% کرنا چاہتا ہوں اور وہ 0% کرنا چاہتا ہے, تو آدھا کام تو ہو گیا, آن ایوریج آدھا کام تو ہو گیا. کتنی دیر کوئی بندہ جس کو میں کہوں گا کہ بھی میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے تعاون کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا, تو کتنی دیر وہ ریزسٹ کرے گا؟ زیادہ دیر نہیں. مشکل ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں دوستی کرنا چاہتا ہوں, میری ضرورت ہے یار, میں تمہارا علاج کرنا ہے, تھوڑی دیر میں خیر اس کا رویہ بہتر ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, تو میں اسے کہوں گا نہیں یار تم بھی چاہو میری مدد کرو, کیونکہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو تم میری مدد کر دو. اب یہ جو بات ہے یہ آپ غور سے سنیں کہ اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اس دوران کوئی بندہ بہت جلدی اور کوئی بندہ دیر سے نشہ چھوڑ دیتا ہے, کچھ بہت جلدی بدل کے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے, اور کوئی بندہ ذرا دیر سے اچھا انسان بنتا ہے. تو مجھے بتائیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم فریم کوئی نہیں ہے, انڈور پروگرام ہے, پھر آؤٹ ڈور پروگرام ہے, پھر ٹیلی فون پروگرام ہے, پھر زوم پروگرام ہے, پھر جو بھی کرنا ہے والدین نے بھی کرنا ہے, مریض نے بھی کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, بیچ میں انٹرنیٹ سے بھی مدد لینی ہے, بیچ میں سوشل میڈیا سے بھی مدد لینی ہے, بیچ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی مدد لینی ہے, اور بیچ میں لوگوں سے بھی مدد لینی ہے. لوگ کون نہیں جو جن سے ہم چھپاتے پھرتے ہیں, ہمیں تو ان کی مدد کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کا خدشہ ہے, جو کہ سب کا خدشہ ہے, یہ جو علاج کرنے والے دنیا بھر کے ماہرین ہیں ان کو نہیں پتا. آپ کے خیال میں کہ جو دنیا بھر میں علم بردار ہیں علاج کے, جو بڑے بڑے نام ہیں علاج کے, ڈاکٹر جان بریڈ شاہ, کلاڈیا بلیک, ڈیبرا جے ریکسن, یہ جو بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں علاج کرنے والے, ان کو نہیں پتا. ان کو پتا ہے نا یہ بات, یا وہ اس معاشرے سے نہیں آئے, یا میں اس معاشرے سے نہیں آیا, میں مریخ سے ٹپکا ہوں کسی دن, کیا ایسا ہے؟ میں اسی معاشرے سے آیا ہوں نا, یہی گلبرگ, مصری شاہ, وسن پورہ, شاد باغ, کرشن نگر, ڈیفنس, شادمان, اسی معاشرے سے ہوں نا. میں کون سا سیدھا کوئی جو ہے ہیلی کاپٹر سے رسی لٹکا کے تو اترا ہوں؟ مجھے نہیں پتا. مجھے بالکل پتا ہے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جان بچانا سب سے پہلے ضروری ہے. یہ بات کہ جان بچانا تو سب سے پہلے ضروری ہے, اور یہ اتنی بڑی مجبوری ہے, تبھی تو ہم کہتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جن سے آپ چھپا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں تو وہ تو اچھے لوگ ہی نہیں ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر سڑک پہ آپ کو کسی سے رستہ پوچھنا ہو تو عموماً بندہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے نا, تھوڑا کھجل ہو کے پھر پوچھ ہی لیتا ہے نا کہ جی وہ گلبرگ دا رستہ کدھر نو جاندہ ہے, پوچھ ہی لیتا ہے نا. کیا آپ اس وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کوئی نیک آدمی ہو, تمہاری نیت اچھی ہے, تم کوئی شریف آدمی ہو, یا پوچھتے ہیں کوئی؟ جب پریشان ہوتے ہیں تو لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے. جب کبھی کسی جگہ کوئی چور ڈاکو پڑ جائیں تو آپ بچاؤ کی آوازیں لگانے سے پوچھتے ہیں پہلے کہ جن لوگوں کو آپ یہ بچاؤ کی اپیل کر رہے ہیں وہ نیک لوگ ہیں؟ نہیں پوچھتے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اپنے اندر کا ایک شیم کا جو پہلو ہے, جو کہ اینی ویز ویسے بھی جانا چاہیے, بیکاز وی سفر اے لاٹ بیکاز آف دیٹ. یہ جو ہماری شیم ہے, یہ جو ہمارے اندر ایک گھٹیا ہونے کا احساس لہریں لیتا رہتا ہے, جو کہ ایک تصوراتی چیز ہے. شیم جو ہے وہ سچ مچ کا گھٹیا پن نہیں ہے. شیم ایک ایسا تصوراتی گھٹیا پن ہے. شیم ایک ایسی نقص کی سوچ ہے جیسے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں اور میں دھوئی جا رہا ہوں پر میرے ہاتھ پھر بھی گندے ہیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے نا جو ایویں صفائیاں تھے ترے رہندے نے, سارا دن وہ صفائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہاتھوں کی صفائیاں, کمرے کی صفائیاں, بستر کی چادر کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ نہ کوئی کرے, وہ نہ کوئی کرے. لوگ کرتے ہیں نا ایسے. تو یہ سچ تو نہیں نا ہوتا, ہاتھ سچ مچ تو گندے نہیں ہوتے نا. وہ ایک جھوٹ ہے جو ہمارا دماغ مسلسل بولی جاتا ہے. ہمارا دماغ بہت جھوٹ بولتا ہے ہم سے. ہمارا دماغ کبھی کبھی یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ تم بہت گھٹیا انسان ہو, اور وہ ایک لہروں کی شکل میں اندر آواز چلتی رہتی ہے جو بڑی تکلیف دہ ہے, اور اس سے چھٹکارا پانا ہم سب کی ضرورت ہے. اور یہ جو شیم ہے ریسرچ کے مطابق کامیاب لوگوں میں, ہائی اچیورز میں اور زبردست لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. نکمے لوگوں میں کوئی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم گھٹیا ہیں. یہ زبردست لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے.
بہت قابل لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، بہت ہی ایکسپرٹ لوگوں میں، بہت ہی نیک لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ بچپن کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اڈلٹ پاپولیشن کو دنیا میں کوئی ایسا کہہ رہا ہوتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ کئی باسز جو ہیں وہ اپنے سبارڈینیٹس کو شیم دے رہے ہوتے ہیں، بری بری باتیں کر کے، ایک ان کے اندر نکما پن جو ہے ظاہر کر کے، ان کو ڈرا کے دھمکا کے، تو وہ ریئر ہے۔ لیکن اصلی معاملہ جو شیم کا ہے اس کا تعلق ایک وسوسے سے ہے، جو کہ ہمارے اندر نہایت خاموشی سے ایک ماحول سا پیدا کر کے رکھتا ہے جس میں ہم اچھا نہیں فیل کرتے، اور کبھی اچھا فیل کرنے کے لیے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کھانا کھانے سے بندہ اچھا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے خیال میں آپ میں سے کوئی ہے جس کو کھانا کھانے سے اچھا نہیں فیل ہوتا؟ نہیں ہوتا؟ اچھا ہوتا ہے نا، سب کو ہوتا ہے کھانا کھانے سے۔ یہ جو اچھے اچھے بازار سے چاکلیٹس ملتے ہیں اور کیک ملتا ہے اور مٹھائیاں ملتی ہیں، کتنی چلتی ہیں مٹھائیوں کی دکانیں، ریسٹورنٹس کتنے چلتے ہیں، کیونکہ کھانا کھانے سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کو کام کرنے سے بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، اس لیے لوگ ورکاہولک ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اچھا محسوس ہوتا ہے، جیسے خدمت خلق، جیسے چیریٹی کرنا، یہ بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، جیسے تبلیغ کرنا اچھا محسوس ہوتا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتے رہنا۔ تو کئی چیزیں ہیں جو اچھا محسوس کرنے کے لیے انسانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ وہ جو میں کل کہہ رہا ہوں، بچہ جو گیا ہے تو یہاں سے سیدھا اس شہر میں نہیں گیا جہاں شادی چل رہی ہے، رستے سے داتا صاحب تو ہو کے گیا ہے، وہاں کوئی بزرگ تھے جنہوں نے دعا مانگنی تھی۔ تو یہ چیزیں ابھی تک ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں چیزیں میں آپ، لیکن میرا جو فرض ہوتا ہے میں نے تو ادا کرنا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اور وہ یہ بات ہے کہ جیسے آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں 5 سال کی عمر میں، تو آپ کم از کم 20 سال کی ایجوکیشن پلان کرتے ہیں۔ کبھی آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایڈی کیڑی گل ہے وہ بندے نو تسی 20 سال نہیں تسی ایجوکیشن چھپا دے، کس وجہ سے آپ 20 سال کے لیے اس کو ایجوکیشن پہ ڈالتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ بہترین انسان بنانے کے لیے، اور وہ جو بہترین انسان بنانے کے لیے 20 سال کے لیے آپ اسے ایجوکیشنل سسٹم میں ڈالتے ہیں، تو وہ 5 سال کی عمر میں نیوٹرل ہوتا ہے نا۔ 5 سال کی عمر میں وہ منگ پتہ تو نہیں کھیل رہا ہوتا، 5 سال کی عمر میں کوئی چرس تو نہیں پی رہا ہوتا، کوئی چوری چکاری تو نہیں کر رہا ہوتا، ابھی وہ نیوٹرل ہی ہوتا ہے نا، کلین سلیٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ 5 سال کی عمر میں وہ کون سا غلط کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے 20 سال کے ایجوکیشنل پروگرام میں ڈالتے ہیں؟ اور جو میرے ہونہار بچے ہیں یہ سارے، ان کو 100 دن بھی زیادہ لگتا ہے۔ اب مجھے بتا دیں کہ نیوٹریلٹی میں یہ کہاں ہے؟ حسین آپ بتائیے کہ نیوٹریلٹی میں میرے بچے کدھر ہے؟ نیوٹریلٹی میں نہیں ہے نا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ نیوٹریلٹی، نیوٹرل تو نہیں ہے نا؟ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ایک نیوٹرل بچے کو 20 سال کے لیے آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور کیا آپ نے کہا تھا کیا کرنے کے لیے، بہترین انسان بنانے کے لیے 20 سال، ایک نیوٹرل بچے کو جو 5 سال کا ہے 20 سال کے لیے ایک بہترین انسان بنانے کے پروگرام میں آپ ڈال دیتے، میرے بچوں کے لیے کیا پروگرام ہونا چاہیے؟ 20 سال اور پا دیو، تو میں یہی تو کہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ بہت ہی ماڈرن سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے، میں نے لوگوں کو بہت جلد بھی اچھے رستے پہ آتے دیکھا ہے، شفا یاب ہوتے دیکھا ہے، میں نے بہت دیر سے بھی شفا یاب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ جو لڑکا عزیز مائیں یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا سیٹرڈے کو، اس نے 24 سال ہو گئے ہیں، وہ اب نشے کے بغیر ایک بہترین زندگی گزارا ہے، پر اس سے پہلے 24 سال اس نے نشے کر کر کے اپنا حشر بھی کیا، اور کم از کم 20 علاج تو میں نے کیے ہوں گے۔ یہ یقین بہت ضروری ہے نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ یقین علاج کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، یہ یقین اس کے ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے، سب سے بڑھ کر خود اس کے لیے یہ یقین بہت ضروری ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا، میں پتھر نہیں ہوں، میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ یہ جو بات ہے، جب آپ کو کوئی بھی کام کہا جائے تو پہلا خیال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی ملازم کو کوئی کام کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ملازم کو کہتے ہیں کہ یہ جو گھر میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس کے ذرا فلٹر صاف کر دو۔ آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے ملٹی پرپز، بازاروں سودے بھی لے آندا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ذرا اے سی کا فلٹر جو ہے یہ ذرا صاف کر دو، تو اس کے ذہن میں 2 میں سے ایک خیال آئے گا، وہ کون سا ہوگا؟ صافی ہے، جی کر لے گا، اور دوسرا صافی،
ایک خیال آئے گا کہ میں کر لوں گا, ایک خیال آئے گا کہ میں نہیں کر سکتا, نہیں میں کر نہیں سکتا. ٹھیک, کسی بھی بندے کو جب آپ کوئی بھی کام کہیں گے نا تو وہ یا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یس میں کر لوں گا, یا پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں نہیں کر سکتا. اب آپ سمجھ گئے, جس بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو اکثر اس کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, اور جس بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو اکثر اس کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو دنیا میں پھر کتنے قسم کے بندے ہوئے؟ دو قسم کے بندے. میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بازار سے یہ ماش کی دال لے آؤ, تو میں کبھی لانی نہیں. میرے ذہن میں پکا تھا کہ اگر ایک دفعہ میں لے آتی ہے انہوں نے بار بار کہنا ہے, لہذا میں کہتا تھا بازار میں تو دال ہے ہی نہیں. تو پھر وہ میرے بڑے بھائی کو کہتے تھے کہ بھی تم لاؤ, اور اگلی دفعہ بھی ڈائریکٹ بڑے بھائی کو ہی کہہ دیتے تھے. تو یہ تو میرے بچپن کا حال تھا. آپ میں سے بھی کوئی ایسا تھا جس کی والدہ کہے کہ ماش کی دال لانی ہے تو بولے کہ ہے ہی نہیں؟ جی آپ میں سے کوئی نہیں میرے جیسا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں دو قسم کے بندے ہیں, اور اگر آپ نے کسی بھی بندے کو امپلائی کرنا ہو یا اس سے تعلق بنانا ہو یا اس سے دوستی کرنی ہو تو کسی بہانے اس سے یہ سوال کر کے دیکھو, کوئی سوال جس کے بارے میں وہ جواب دے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, یا وہ جواب دے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ اس بندے نو امپلائی کرنا ہے کہ نہیں, یہ نال دوستی کرنی ہے کہ نہیں, یہ نال بیاہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پتہ کیا جا سکتا ہے کسی بندے کے ذہن کا کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا سوچتا ہے؟ نہیں. کوئی کم کہہ کے دیکھ لو, کوئی تھوڑا نسبتاً مشکل کام کہہ کے دیکھ لو, تو آپ کو دو تین کام کہہ کے دیکھ لو. جو بھی سی ای اوز ہیں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جن لوگوں کو ہائر کریں وہ کیسے لوگ ہوں. نہیں, اگر وہ اس ایٹیچیوڈ والے ہوں کہ آپ انہیں کوئی بھی کام کہیں تو ان کی پہلی سوچ یہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں until proven otherwise. بہت سارے لوگ ہیں. اچھا آج کے زمانے میں اس بات کا کتنا امکان ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں لیکن در حقیقت وہ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم انڈا فرائی کر لیتے ہو یا آملیٹ بنا لیتے ہو, اس نے کبھی نہیں بھی بنایا اور وہ کہہ دیتا ہے ہاں جی میں بنا سکتا ہوں, تو اب اگلا سٹیپ وہ کیا کرے گا؟ یوٹیوب پہ جائے گا کہ جی اچھا آملیٹ کیسے بنتا ہے. یعنی آج کے زمانے میں تو ہیلپ بہت زیادہ اویلیبل ہو گئی ہے نا. لیکن آپ کو سمجھ لگی کہ ایک نیوٹرل بچہ ہے 5 سال کا, اس کو آپ 20 سال کے لیے بڑے ذوق و شوق سے روز سویرے چھوڑ کے آتے ہیں, پھر لے کے آتے ہیں, پھر پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں آپ جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے رہتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں, وہ آپ کو کہتے رہتے ہیں تھوڑا بچہ پڑھتا نہیں, اور پھر آپ لگے رہتے ہیں اس میں. وہ اسکول چلا جاتا ہے, پھر کالج چلا جاتا ہے, پھر یونیورسٹی چلا جاتا ہے, پھر پوسٹ گریجویشن کرتا ہے, پھر یہ ڈگری, پھر وہ ڈگری. نیوٹرل کے لیے آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں. لیکن جو نیوٹرل نہیں ہے, ایک بیماری کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ کریکٹر ڈیفیکٹس اپنے ساتھ اکٹھے کر لی ہیں, کیونکہ یہ بیماری ہے جو کریکٹر ڈیفیکٹس اکٹھے کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہ بیماری ہے جو کہتی ہے کہ اکٹھے کرو, کیونکہ اس کے بغیر یہ بیماری ترقی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ کچھ کرو, کریکٹر ڈیفیکٹس اکٹھے کرو. کیا کوئی اور بھی بیماری ہے جو کریکٹر ڈیفیکٹس اکٹھے کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ دوسری بیماری بائیپولر ڈس آرڈر ہے, جو کہتی ہے کہ رسکی بیہیویئر کر لو, موٹر سائیکل کا اگلا پہیا اٹھا لو, ہاں گاڑی کو بھی گھماؤ اور رسک لو, کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسو اور نکلو. یہ بیماری ایسی ہے, یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اور اس میں بھی بہت سارے بائی پولر ڈس آرڈر میں, بائی پولر میں نہیں, بائی پولر ڈس آرڈر میں دونوں کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ بائی پولر کہتا ہے کہ تم اپنے اندر اوصاف اکٹھے کر لو. بائی پولر کہتا ہے, یعنی بائی پولر ٹریٹ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر قابلیت اکٹھی کر لو, تم اپنے اندر اوصاف اکٹھے کر لو, پراپرٹیز اکٹھی کر لو, یعنی خصوصیات اکٹھی کر لو. اور بائی پولر ڈس آرڈر کہتا ہے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس اکٹھے کر لو, کسی نہ کسی نو لعنت ملامت کرو, کسی نہ کسی نو کٹو, کوئی نہ کوئی رسکی کام کرو, کوئی چوری ڈکیتی کرو. ابھی کراچی میں کل ایک بندہ ڈکیتی کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. آپ نے کوئی دیکھی ٹی وی پہ یہ خبر؟ کسی نے اس کو پکڑ لیا, لوگوں نے, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, پہلے انہوں خوب کٹیا, پھر انہوں آگ لا دی. اب آپ کیا سوچیں گے کہ جو بندہ ڈکیتی کر رہا تھا اور جو لوگ اس کو مار پیٹ کر رہے تھے اور آگ لگا کے ماری دیا, تو جو دوسرے لوگ تھے جو اکٹھے ہو کے یہ کام کر رہے تھے, جو ماحول میں موجود تھے, قریب کوئی کہیں سے آپ نے منگوائے نہیں تھے, وہ وہیں موجود تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ڈکیتی کر رہے تھے, چلو انہوں اگلا دو. اور کراچی میں روز ایسا ہوتا رہتا ہے,
کوئی پرس چھین لیا کسی خاتون کا، کوئی موبائل کان پہ پستول رکھ کے چھین لیا، کوئی پیسے چھین لیے، کوئی گاڑی چھین لی، کوئی موٹر سائیکل چھین لی۔ کراچی ایک جنگل کی طرح کاسموپولیٹن جنگل ہے۔ اور لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ بات کریں گے تو کوئی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکو کی ہمدردی ہو رہی ہے کیا؟ اس چیز پہ جب اعتراض کیا جاتا ہے، کچھ چینلز مجھ سے بات کر رہے تھے تو اینکر پرسن یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ڈکیتی کرتا ہے وہ ہمدردی کا حقدار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے آگ نہیں لگانی چاہیے؟ اچھا، اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ہمدردی کا حقدار ہے کہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آج ایک بندہ جس نے ڈکیتی کی اور اس کو آگ لگا کے مار دیا، کل اسی طرح کے ماحول میں کسی ایسے بندے کو بھی مارا جا سکتا ہے کہ جو معصوم ہو اور جس نے کوئی ڈکیتی نہیں کی۔ ایسے قوانین معاشرے میں موجود ہیں کہ جو نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو جرائم کرتے ہیں یا خراب کام کرتے ہیں، اور ان قوانین کا پھر استعمال ایسے لوگوں کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ جو جرائم نہیں کرتے اور معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈکیتی کرتا ہے یا موبائل چوری ہوتے ہیں کسی شہر میں، یا عورتوں کے پرس چوری ہوتے ہیں، یا راہ چلتی عورتوں کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ ہر فورم پہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اب بڑے فورم اویلیبل ہیں۔ سوشل میڈیا پہ حکومت کو احساس دلا سکتے ہیں، معاشرے کو احساس دلا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے جس کے پیچھے زیادہ سے زیادہ اب ڈوئل ڈائگنوسس پایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ موڈ ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں، ان کے علاج کے لیے اگر اچھے ذہن سے سوچا جائے تو ایم یہی بنتا ہے کہ جو میجک فارمولا ہے کہ علاج کو جاری رکھیں until you get well۔ اور اس میں نے دیکھا کچھ لوگ بہت جلدی، کچھ لوگ بہت دیر سے، اور باقی ان بٹوین۔ لیکن پہلے نہیں کسی کو پتا، پہلے نہیں، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ بات ہم کہتے رہتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لوازمات ہیں علاج کے وہ پورے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر 12 سٹیپ پروگرام جس کا ذکر عزیز بھائی اس دن کر رہے تھے، 12 قدموں کا پروگرام، لیکن پھر وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے جو غریب غربا حالات کے مارے ہوئے، سڑکوں پہ آئے ہوئے، جن کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو بدنام اور جو جیل میں، ان کے لیے وہ بہت آسان ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ وہ ہٹ باٹم ہے۔ ہٹ باٹم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جو نیچے گر پڑے اور اس کی پیٹھ جو ہے ایسے جا کے تو فرش سے لگے، اس کو ہم کہیں گے ہٹ باٹم۔ اچھا، تو جو 12 سٹیپ پروگرام ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بہت اٹریکٹیو پروگرام ہے جن کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، جو جیل میں ہوتے ہیں، جو سڑک پہ ہوتے ہیں، جو بدنام ہوتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ لیکن انٹرونشن کا جو پروگرام ہے جس میں آپ لوگ جاتے ہیں اور جس میں آپ اپنے لوڈ ون کے کال و فیل میں تضاد کی بات کرتے ہیں، انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں بندہ ہٹ باٹم نہیں ہوتا، اسے ہٹ باٹم بنایا جاتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایسے بندے کو کیسے ہٹ باٹم کیا جائے؟ باٹم کو ریز کر کے فرش کو اٹھا کے اس کی پیٹھ کے پیچھے چپکانا پڑتا ہے۔ کانسیپٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ دیکھیے، ایک بندہ ہے جو گر پڑا زمین پہ جا کے تو پیٹھ اس کی زور سے ٹکرائی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ہٹ باٹم۔ فطری طور پر یہ نیچرل طریقہ ہے کہ جب بندے کے حالات بڑے خراب ہو جائیں، بدنام ہو جائے، روٹی پانی نہ ملے، کوئی پیار سے منہ نہ لگائے، کبھی پولیس کا سامنا، کبھی ہسپتال کا سامنا، کبھی چوٹیں لگنے کا سامنا، تو کہنا میری بس ہو گئی۔ یہاں تو ہمارے شہزادے کہتے ہیں نا، علاج سے میری بس ہو گئی ہے۔ کیڑا سی شہزادہ میرا خیال ہے آپ نے کس نے کہا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن میں ابھی پوچھوں گا، ذرا سوچ لیں۔ اچھا، وہ جو دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی فیملی نے اس کو اچھی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، وہ اے سی میں سوتا ہے، گاڑی میں ٹریول کرتا ہے، اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، اور زمانے سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم بھی جو ہے منہ پہ نہیں کہتے کہ آپ نشہ کرتے ہیں، سب عزت کرتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ نیچرلی ہٹ باٹم تو نہیں ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ فرش کو اٹھا کے جا کے اس کے پیچھے چپکائیں تاکہ اسے محسوس ہو کہ اس کے پاس پیچھے ہٹنے کی اب جگہ نہیں۔ اب یہ کیسے کریں؟ یہ انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتے ہیں جو اس کی زندگی میں واقعات ہیں جو نشے کی وجہ سے پیش آئے، اور جس میں
خاندان کو تکلیف پہنچی یا بدنامی ہوئی یا وہ بندہ جیل گیا یا وہ اسپتال گیا یا اس کو کوئی اور طرح سے زحمت ہوئی، تو یہ زبردستی ایک مصنوعی طریقہ ہے اسے احساس دلانے کا، جو کہ قدرتی طریقہ نہ ہونے کا نعم البدل ہے۔ ہمارے شہزادوں کی زندگی میں بھی، سو کالڈ شہزادوں کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ سلمان، آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ نہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں نا؟ حالانکہ سارا خاندان بچانے میں لگا رہا نا، لیکن تکلیف تو ہوئی۔ آپ میں سے کون ہے جس کی زندگی میں کوئی تکلیف دہ واقعات نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ خاندان 24 گھنٹے بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ ایک کمرہ جو ہم بند کر دیتے ہیں، جس کے باہر لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب، اندر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہو رہا ہے، تو اس کمرے میں اپنے پیارے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی والدہ، والد، اس کا بھائی، ایک دو اور لوگ جو قریبی ہیں، وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن پتہ ہے تمہیں یہ ہوا تھا، ایک بند کمرے میں، اور ساتھ کہتے ہیں تم سے ہمیں بڑا پیار ہے اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ یوزولی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بتانے والے پہ فرق ہے نا۔ بتانے والا کیسے بتاتا ہے، تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ کئی لوگ جو ہے اپنی گرل فرینڈ کو مل کے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ ان کے بتانے میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ سارے ترلے کر رہے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے نا۔ ایسا بتانے والے میں فرق ہے کہ وہ کیسے کہانی سناتا ہے۔ وہ کچھ لوگ بہت سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو، بھائی کو، یا کسی کو کہ یار دیکھو وہ پچھلی عید پہ یہ ہوا تھا یا فلاں موقع پہ یہ یوں ہوا تھا۔ لیکن کئی دفعہ گھر والے سوچتے ہیں بیچارہ ایمبیرس ہوئے گا، چھڈو پرا مٹی پاؤ، حالاں بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا۔ یہ ڈائلاگ اکثر سنتے ہیں نا، اپنے بچے کو، لاؤڈ ون کو کہنا حالاں بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا۔ دسو جی کی مطلب ہے ڈلے بیراں دا حالاں بھی کچھ نہیں گیا، ڈلے بیراں دا حالاں بھی کچھ نہیں گیا، نقصان نہیں ہوا زیادہ۔ جو بیر مدے کہہ رہے ہیں، بیروں کا برا حال ہو گیا ہے، لیکن ماں باپ یہ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں حالاں بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کیونکہ وہ ان کی ایک وشفل تھنکنگ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف کئی والدین کا اسی جیونے نا حالاں اسی مر جائیں گے تو رولیں گا، اچھا وہ پیشین گوئیاں بھی بالکل غلط ہیں۔ آپ پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ کل کی ہوئے گا، آپ جج نہیں بن سکتے، آپ نجومی نہیں بن سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے پتہ کی ہوا سی، پچھلی رمضان میں کیا ہوا تھا یا فلاں موقع پہ کیا ہوا تھا۔ مجھے بتائیں اگر آپ کی فیملی نہ ہوتی سلمان، تو تانوں کوئی دبئیوں لے آ سکتا سی پاکستان؟ نہیں لے آ سکتا سی۔ اگلا سٹیپ کی ہونا سی۔ تو گھر والوں نے محنت کی نا، کہیں ادھر گئے کہیں ادھر گئے، اس کے پاؤں پڑے، اس کا ترلا کیا، گھر والے نے جا کے روب تے نہیں نہ جمایا ہوئے گا، کیوں جی کوئی روب تسی کسی نو دتا کہ کی کیتا؟ ریکویسٹ ایوری ویئر، اور کتنی پرزور ریکویسٹ، اور آپ نے بالکل نہیں سوچا ہوگا کہ یار میری عزت چ فرق پیندا ہے کہ تہاڈا کوئی دشمن بھی ہوندا تے تسی اونوں جا کے کہندے یار پلیز ہیلپ کر دے نا۔ اگر کوئی بہت بھیڑا بندہ بھی ہوندا تے تسی اونوں کہندے کہ یار تو مہربانی کر ساڈے بھرا دی ٹر پے ہے نا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا پیارا جو ہے اس کے سروائیول کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ اچھی نیت والا ہے یا بری نیت والا ہے، پھر آپ چانس لے لیتے ہیں کہ اچھا اس سے بھی کوئی مدد مل سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ برے سے برے انسان میں بھی ایک اچھا انسان موجود ہوتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان میں بھی کوئی کباختیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں کہ ریپوٹیشن بچانا زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یعنی ایک طرف ہو کہ ریپوٹیشن بچانی ہے اور دوسری طرف ہو کہ زندگی نہیں بچے گی، تو آپ کیا کریں؟ زندگی بچائیں۔ اور یہ دنیا بھر کے جو ماہرین کے لیے بڑی مشکل ہے، ان کی اپنی زندگی میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم آپ کو بڑی نصیحتیں کرتے ہیں نا، ہماری اپنی زندگی میں جب کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں، ہماری بھی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر ہماری جان نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصول بدل جائے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی ڈائبٹیز ہے، مٹھائی نہیں کھانی، آپ پھر مٹھائی کھا کے آ جاتے ہیں شوگر 400 لے کے، کیا خیال ہے کہ ڈاکٹر نو آپ شوگر ہوئے گی تھی وہ کی کرے گا؟ مٹھائی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ وہ بھی کھائے گا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ پر ایسا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ چونکہ میں بھی اس طرح ہی کراں گا تے تسی بھی انج کری جاؤ، اسی سارے ڈوب جانے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے طریقہ؟ تسی بھی ڈبو، اسی بھی ڈبیے، سارے ڈبیے، نہیں ہے نا طریقہ۔ تنکا کر کے بچانا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے دن پروفٹ ہو جائے گا یا دوسرے دن یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے؟ آپ دیتے ہیں موقع اپنے آپ کو، آپ کہتے ہیں نہیں پہلے جو ہے چٹی ہوگی، پھر ہٹی ہوگی، پھر کھٹی ہوگی، کنیاں گلاں آندی ہیں لوگوں کو۔ لیکن جب نشے کی بیماری کا معاملہ ہے ایسا نہیں سوچتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسا اس لیے نہیں سوچتے کہ یہ ہم جیسوں کا قصور ہے کہ آپ کو ایسا فوڈ فار تھاٹ نہیں دیتے۔ مجھے بتائیے
کہ یہ جو فوڈ فار تھاٹ ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، کہ آپ نے نہیں سوچنا کہ اتنے دن، اتنے ہفتے، اتنے مہینے، اتنے سال. آپ نے سوچنا ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. اور اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ کا پیارا پتہ نہیں بیمار ہے کہ نہیں، تو اس شک کو دور کر لے، اس کا پتہ کر لے. یعنی ایگزیکٹ فزیکل بیماری ہے، سوچ کی، ول پاور کی بیماری نہیں ہے. نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے، اور اس کا قریب ترین مماثلت جو ہے ڈائبٹیز سے ہے. جیسے کسی کی شوگر بڑھتی ہے، اور ڈائبٹیز میں سب کی شوگر بڑھتی ہے، اور جیسے شوگر بڑھتی ہے تو گردوں پہ اثر ہوتا ہے، آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، پاؤں میں سنسناہٹ ہوتی ہے، بینائی نہیں صحیح رہتی، دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جسمانی بیماری ہے نا ڈائبٹیز. اور ڈائبٹیز میں غم بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتی ہے، انگزائٹی بھی ہوتی ہے. لیکن نشے کی بیماری بھی ایک جسمانی بیماری ہے، جس میں نشے کے مریض کا جسم نشے کو پروسیس نہیں کر سکتا، مینیج نہیں کر سکتا، مس مینیج کرتا ہے. اس کے ساتھ جیسے ہاضمے کا نظام ہو اور خراب ہو جائے تو وامٹنگ ہوتی ہے اور دست لگ جاتے ہیں نا کہ ہاضمے کا نظام خراب ہے. اسی طرح نشے کا بھی ایک نظام ہوتا ہے ہمارے جسم میں، جو جینز کی وجہ سے کچھ لوگوں میں 20% لوگوں میں خراب ہو جاتا ہے کسی سٹیج پہ جا کے. اور وہ جو نظام خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو نشہ بار بار اترتا ہے، زہریلے مادے بنتے ہیں، مت ماری جاتی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ نشہ کرنے کا ایک پیاس لگ جاتی ہے، وہ نشے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہیں. ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ لیں. جو ہی آپ سمجھیں گے کہ آپ کے پیارے کو ایک جسمانی بیماری ہے، جس کے نتیجے میں اس کو نفسیاتی پرابلم بھی ہوتے ہیں، معاشرتی پرابلم بھی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں غلط کام بھی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے ہاتھوں جرائم بھی ہوتے ہیں. یہ بیماری کا کانسیکوینس ہے، یہ ایک بیماری کا نتیجہ ہے. اور اس کو اچھی طرح سے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر کے، کاؤنسلرز کے ساتھ بات کر کے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے. یہ ہم رسمن نہیں کہتے کہ یہ بیماری ہے، رسمن نہیں کہتے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے مریضوں کی عزت رکھنے کے لیے یہ اس کو بیماری کا نام دیا ہوا ہے. ہے کوئی ایسا جو ایسے سوچتا ہے؟ ایسے ہی ذرا تھوڑا فیس سیونگ کے لیے شوگر کوٹ کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن میں بتاؤں کہ حقیقت میں ایسا نہیں. یہ سچ مچ کی ایک جسمانی بیماری ہے. بائی پولر ڈس آرڈر بھی سچ مچ کی ایک جسمانی بیماری ہے. اچھا، جو انگزائٹی ہے یہ جسمانی بیماری نہیں ہے. یہ جو ڈپریشن کی فیلنگ ہے یہ جسمانی بیماری نہیں ہے. یہ کیمیکلز کی وجہ سے پرسیپشن ہوتا ہے. لیکن کچھ بیماریاں سچ، جیسے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو یہ اس سے جو دل کی بیماری ہوتی ہے اور خون کی نالیاں اندر سے سخت ہو جاتی ہیں، یہ سچ مچ ہو جاتی ہیں. ان کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ سچ مچ ہوتی ہیں کہ نہیں. یہ جو شراب میں جسم میں الڈیہائڈز بنتے ہیں، ان کو چیک کیا جا سکتا ہے، ان کو باقاعدہ کیٹونز کو ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اپنے جو لختے جگر ہیں یا لوڈ ون ہیں، ان کے ساتھ یہ پہلو ذہن میں رکھتے ہوئے انٹریکٹ کریں کہ ان کو ایک جسمانی بیماری ہے. پر اگے لحاظ کوئی نہیں، ایتھو تے کرے لحاظ کہ جسمانی بیماری ہے، عزت کرتے ہیں، لیکن اس بیماری کے علاج میں شریک ہونا ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ایسی ہے جس کا احساس آپ ان کو دلاتے رہتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، اس بات میں آپ کو کوئی قصور نہیں، لیکن آپ نے صحت یاب ہونا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، کسی ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، تو تہاڈا کوئی قصور ہے؟ اچھا، ہن تسی علاج بھی نہیں کراؤ گے؟ علاج تو کرائیں گے نا. آپ کہیں گے اچھا چلو ہو گیا ان کا، ہم تو چلو علاج کرا لیں. تو بیماری کسی کا قصور نہیں ہوتا، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، بائی پولر ڈس آرڈر ہو، ایڈکشن ہو، وہ کسی کا قصور نہیں ہوتا. علاج بہرحال اس بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو بیمار ہوتا ہے. تھینک یو جی.